अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद में हसन अयूब मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। आमी होस्ट काबर गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वफद जो है वर्ल्ड बैंक का मौजूद है। $40 बिलियन की जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी है, मुख्तलिफ काम होने हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तफसील से जिक्र करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस तरह एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, ख्वाहिश तो वैसे बहुत पुरानी है, लेकिन गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो ये फरमा रहे हैं कि आइंदा 1 से 4 साल के दौरान जो है वो उनकी ख्वाहिश है और वो कोशिश भी करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो किन स्टैट्स के ऊपर, किन अदाद शुमार के ऊपर वो ये बयान दे रहे हैं, इसका भी जिक्र है प्रोग्राम के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर तहरीक उनकी जो भी एक जो जलसा जुलूस या कोई लॉन्ग मार्च करते हैं, उसके बाद अगले लॉन्ग मार्च की तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि चूंकि रमज़ान की आमद है, 1 या 2 मार्च को शुरू हो जाएगा, तो खबरें आ रही हैं कि अभी चुप का रोज़ा रहेगा और ईद के बाद जो है जो भी तहरीक उन्होंने चलानी है, जिस अंदाज से उसका जो भी हदूद दरबा होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं नाजरीन। कल से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है और ये इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर पाकिस्तान ने 2017 के अंदर, हम याद होगा लॉर्ड्स में मशहूर ज़माना हमने जो फाइनल जीता था, और जीता भी हमने अपने आर्क राइवल से के खिलाफ, आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ जीता था। बड़ी ज़बरदस्त पजीराई उस वक्त की पाकिस्तान की टीम को मिली। इट वाज ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बॉलिंग का शोबा हो, बैट्समैन का शोबा हो, और तमाम जो है शोबों के अंदर हमने ज़ेर किया था इंडिया को। अब ज़ाहिर 2025 है, नए चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस बात की तरफ जिसके ऊपर हम रोशनी डालने जा रहे हैं वो ये कि जब किसी भी मुल्क के अंदर इतना बड़ा इवेंट होता है इंटरनेशनल लेवल का, आप जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, दुनिया भर से टीमें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, ये एक मैसेज है तमाम दुनिया के रहने वालों के लिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो है रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, मामलात ज़िंदगी हैं, वो बिल्कुल रूटीन के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो हालात वाक़यात हैं पुरअमन हैं, तो जो परसेप्शन कुछ मीडिया बेस, कुछ प्रोपेगेंडा बेस दुनिया के सामने पेश किया जाता है एज एफ के जी पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान जो है अंदरूनी खलफशार का शिकार है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के सामने जाता है। तो इंशाल्लाह कल से ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और ये इसके अंदर नाजरीन जो है टोटल 8 टीमें शामिल हो रही हैं, 15 मुकाबले होंगे। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश शामिल है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका शामिल है। रवायतन इंडिया की हट दर्मी की वजह से जो 4 मैचेस हैं वो दुबई में होंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया है। असी क्या कोई मसला नहीं, तो हम दुबई से देख लांदे, लेकिन ये बात हम दुनिया को अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ज़रूर बताना चाहेंगे कि कुछ ही अर्सा पहले, पिछले साल जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, वो भी एक आईसीसी का इवेंट था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो पाकिस्तान ने उस इवेंट के अंदर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान की टीम तमाम इंडिया के जो शहरों के अंदर हमारे मैचेस स्केड्यूल थे उसके अंदर हम मौजूद थे। तो एक अच्छा जो मैसेज जाता, अगर इंडियन गवर्नमेंट सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत है, वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, गए हुए हैं आजकल उनके प्राइम मिनिस्टर वैसे में आ गए हैं मेरे ख्याल में सऊदी, वहाँ से अमेरिका से, तो टीम आ जाती, कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन नहीं वैसे हम देख लेंगे। तो चौधरी गुलाम हुसैन सर, स्टार्टिंग विद यू, लाहौर के अंदर भी जाहिर है बड़ा मेला सजेगा। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम उसकी जो है तामीर नौ हुई है, उसके जो हम देख रहे हैं खदोखाल बड़े ज़बरदस्त हैं, शानदार है। ऊपर से जब उसका ड्रोन व्यू हम देखते हैं तो एक बड़ा ही स्प्लेंडेड हमें जो है वो एक उसकी तस्वीर शक्ल निकलती हुई महसूस होती है। तो जय साहब, आर यू रेडी फॉर द ये जो मेला है लाहौर के अंदर? आपके तो घर के है भी करीब। जय साहब
نہیں بہت اچھا ہے بھائی. پاکستان میں اگر کرکٹ آ رہی ہے یا ورلڈ بینک کی ٹیم یہاں کام کرنے آئی ہوئی ہے, $40 ملین کا پیکج اوور پیریڈ ٹائم دے رہے ہیں, تو اور بھی بہت سارے اچھے واقعات ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے, اور اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ جو ہے نا گلشن کا کاروبار چلے. ہمارا تو کنسرن ہی یہ ہے کہ عام آدمی کی روٹی روزگار اور تحفظ کا بندوبست ہو, اس کی طرف اگر کام جائے تو. لیکن ابھی انڈسٹریل گروتھ جو ہے اس کی طرف ابھی کوئی کم توجہ ہے. اور آپ میرا خیال فیصل آباد نہیں گئے کافی دیر سے خاور صاحب, تو میں تو وہاں چکر لگا کے آیا ہوں, تو صورتحال کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. لیکن یہ کرکٹ کو سارے انجوائے کریں گے. لیٹس ہوپ پاکستان ونز موسٹ آف دی میچز. ناٹ موسٹ آف دا میچز. چوہدری صاحب ہم تو ٹرافی اٹھانے کے ارادے کیے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے جو پاکستان کے اندر ٹرافی بھی جیتے ہیں انٹرنیشنلی, بلکہ آپ اور آپ کے ساتھی جا کے وہاں یعنی بانٹیں ٹرافی جو ہے وہ پکڑائیں ونر پاکستانی کیپٹن کو. ناظرین جو معاشی چیلنجز تو یقینی طور پر ہیں, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے, جو ہے افراط زر کو کنٹرول کیا گیا, تو دیر آر لاٹ پازیٹیو تھنگز آر آلسو ہیپننگ. حسن, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایونٹ ہے, ساری دنیا کی ٹیمیں آ رہی ہیں, انڈیا نہیں آیا, کوئی مسئلہ نہیں, دبئی کے اندر وہ دیکھ لیں گے, وہ زیادہ دور نہیں ہے. ابھی چند ماہ پہلے ان کے وزیر خارجہ نہیں آئے ایس سی او کے موقع پر, آئے نا پاکستان, آئے تو پاکستان محفوظ تھا تبھی آئے تھے نا. کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ناخوشگوار کو واقعہ ہوا؟ نہیں ہوا. کسی نے ان کے ساتھ ایون کہ کسی نے شکن کے ساتھ اپنا کوئی چہرہ کر کے ان سے ہاتھ ملایا؟ نہیں, ایسی بات بھی نہیں. ہم نے تو بھرپور عزت دی ہندوستانیوں کو ہمیشہ. جب بھی وہ پاکستان آئے ہیں, جب وہ ہمارے پاس چل کر آ گئے تو ہم نے ان کو دشمن نہیں سمجھا. پھر ہم نے ان کی جو مسلمانی روایات ہیں اس کے مطابق جتنی ہم ان کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں ہم نے کی. بہرحال جی, یہ تو چیمپئنز ٹرافی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, یہ کامیابی ہے, پاکستان محفوظ ہے. یہ ایس سی او میں بھی ہم نے ثابت کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں لاسٹ سنڈے کو جب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا تھا وہ کوریج کے لیے, جو ہاکی کا ایونٹ ہو رہا تھا, تو وہ نیدرلینڈ کا ایک کلب تھا اور ایک جرمنی کا, اور یہاں پر سارا دن ہم نے دیکھا 62 ممبر ڈیلیگیشن آیا تھا. تو وہ میری کلب لیول کے اوپر بھی اب ٹیمز نے پاکستان آنا شروع کر دیا ہے, ریزن کہ پاکستان محفوظ ہو چکا ہے الحمدللہ. وہ صورتحال نہیں ہے, اور ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں اس کے پیچھے ان کی محنت ہے. انہوں نے اپنی جانوں کی جو ہے قربانیاں بھی دیں, اور انہوں نے ہر چیز انشور کی کہ پاکستان محفوظ بنے پہلے کی طرح. دیکھیے کھیلوں کے میدان جب آباد ہوں گے تو ہمارے نوجوانوں کی بہتر جو ہے وہ مستقبل کی ضمانت ہے یہ کھیل. کیونکہ دیکھیں آج کل جو ہے نا انفارچونیٹلی یہ PS5 کے اوپر بچے بیٹھ جاتے ہیں, کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوں گے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوں گے, ان کو جب بچے دیکھیں گے تو وہ پھر میدانوں کی طرف آئیں گے باہر, نہ کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کمپیوٹر گیمز کھیلنا شروع کر دیں. تو اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی, اور یہ بڑی ضرورت تھی اس کی. اور اس میں بہت کریڈٹ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بھی جاتا ہے, جس طریقے سے انہوں نے جو جتنے اسٹیڈیمز تھے ان کی رینوویشن کی ہے, اور جس کم وقت میں کی ہے, اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. ہی از اے ڈوئر. اچھا چوہدری صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, سات سمندر پار, وہ پاکستان کے اندر آئے, وہ اب کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی طرح انگلینڈ بھی آ رہا ہے, افغانستان, جنوبی افریقہ, ساری ٹیمیں پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی ہے. کھیل کو سیاست سے علیحدہ رہنا چاہیے, پوری دنیا کے اندر یہی بات کی جاتی ہے. لیکن انڈین گورنمنٹ خام خواہ میں اس طرح کے مواقع کے اوپر جو بھی جب ہوتے ہیں, ہم جس طرح ابھی عرض کیا بتایا ناظرین کہ جب ورلڈ کپ ہوا انڈیا کے اندر تو ہم وہاں پہ چوہدری صاحب گئے. اب ایک تو یہ تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کر دیتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کھیلنے نہیں اگر آپ پاکستان سے باہر نہیں کھیلنا, لیکن پھر بھی ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ اگر آپ پاکستان نہیں آنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم دبئی میں آپ کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں گے. ظاہر ہے کرکٹ ہے, مقابلہ ہے, پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے, پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی اور انڈینز ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہٹ درمی انڈین گورنمنٹ کی, اس کی کوئی سمجھ آپ کو آتی ہے؟ چلیں آپ کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں سیاست کے حوالے سے باقی وہ تو آپ چلتے رہیں گے, لیکن کھیل کو آپ نے سیاست میں کرا, کیا ہے, کیوں نہیں آ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان, وہ آپ کو یاد ہے وہ ماضی کا ایک گھسا پیٹا ان کا موقف ہے. ریسنٹ جب ان کا پرائم منسٹر مودی بھی وہاں پہ گئے یو ایس میں, تو وہاں پہ بھی اسی موقف کو ان کو دہرایا کہ جی پاکستان ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے. پتہ نہیں کون سے واقعہ پرانے کوئی واقعات ہیں, کوئی چند دہائیوں ماضی کے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جی صاحب. لیکن کھیل اور سیاست کو آپ کو لگتا ہے مطلب یہ ان کو تھوڑا سا بڑا دل کرنا, بڑا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے,
चौधरी साहब नहीं, पर अब जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं और पाकिस्तान आपने भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, तो इंडिया अब खुद ही मुंह की खाएगा और आइंदा खुद मिन्नतें करेंगे जी आप हमें भी बुलाएं। ये तो ये नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा इंडिया मुल्क है और वो अलग थलग हो के तो वो हर इवेंट से बाहर हो जाएगा फिर इस तरह तो उनको खुद ही नुकसान होगा। लेकिन हम अपने कर रहे हैं इवेंट्स और इंशाल्लाह सक्सेसफुली करेंगे और पीसफुली करेंगे और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और लोगों को में जज्बा भी पैदा होगा। दैट्स आल्सो राइट। तो और भी पाकिस्तानी लोगों में अपना एतमाद भी कोई उसका लेवल भी काफ़ी ऊंचा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ खाबर साहब आपको मौलाना फजल रहमान को किसी वक्त प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनसे कहें कि आप इतनी नेगेटिविटी क्यों यानी फैला रहे हैं। मौलाना साहब को बुलाते हैं। मौलाना साहब आपको पता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के बड़े माहिर हैं। चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती चौधरी साहब। लेकिन मैं रिसेंटली मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के ऊपर वो एक रिसेंट एक डॉक्यूमेंट्री आई है, बड़ी जबरदस्त है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट है दुनिया को, जो दुनिया में कोई भी शख्स जो क्रिकेट के हवाले से थोड़ा बहुत भी शगुफ रखता है, जानता है। इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं है जी, इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। मैच देखना चाहता है। इवन क्रिकेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मैच कोई नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से ज्यादा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ये मैच करता है। तो बीसीसीआई जो है उसकी जो इनकम है उसका इन्हिसार पाकिस्तान के साथ मैचेस के ऊपर है। देखें, अगर इतना ही जो है इंडिया के पास अगर वो बहुत अमीर है बड़ा, वो उसको पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना तो ना खेले जी, वो रास्ता जा रहा है, जाओ और इंडिया के आप अपने क्लब्स बना के खेलना शुरू कर देना। खुद भी 1 अरब से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो दुनिया के साथ क्यों मैचेस खेलते हो? जब खेलते हो तो फिर अपना एक उन्होंने अपना होल्ड भी रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो टीम परफॉर्म करेगी, मेरी दुआ है, और क्रिकेट भी जीतेगा और अमन भी जीतेगा। बिल्कुल नाजरीन, अगेन दिस इज अ ह्यूज इवेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान और ये एक मस्बत चेहरा है हमारा, दुनिया कल से इंशाल्लाह देखेगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारी ज़ाहिर हालात हाजरा का प्रोग्राम है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो मुख्तलिफ हैपनिंग्स हो रही होती हैं तो उसका जिक्र करना ज़ाहिर ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला ये किया है कि वो अपनी अगली जो तहरीक है वो रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। रमज़ान शरीफ वो आराम से सुकून के साथ गुजारेंगे और उसके बाद जो भी उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू करनी है उसकी वो तैयारी अभी से वो कह रहे हैं शुरू कर देंगे, लेकिन तहरीक रमज़ान के बाद। उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राय साहब इस हवाले से फरमा रहे हैं, सुनिए। खान साहब पहले ही कह चुके हैं रमज़ान के बाद हम एहतजाज करेंगे, हम फिर सड़कों पे भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी चौधरी साहब, चले मैं चौधरी साहब ये वैसे मतलब ये रमज़ान के बाद की, मुझे क्या रमज़ान में तहरीकें, अगर आप के पास कोई इशू है, आर्गूमेंट है, तो तहरीक तो किसी भी टाइम शुरू की जा सकती है। तो ईद तक छुट्टी पीटीआई बैशिंग के अलावा भी कोई सब्जेक्ट रख लिया करो। नहीं चौधरी साहब, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਾ। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ है? नहीं कोई इतराज नहीं चौधरी साहब। नहीं, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये इट्स गुड डिसीजन आफ्टर रमजान। Let them do what they like। हाँ, अब कल और कोई ऐलान कर देंगे फिर क्या कहेंगे आप? ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है तहरीक तो ज़ाहिर है उसके बाद शुरू होगी, लेकिन वो जो मामला फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन वाला है उसके ऊपर भी सलमान अकरम राय साहब ने कुछ फरमाया, अल्लाह कुछ आई नहीं। क्या फवाद चौधरी पार्टी के अंदर है या नहीं, क्योंकि उन्होंने शुएब शाहीन को उधर एक थप्पड़ भी रिसीव किया, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि सुलह हो गई, खान साहब ने करा दी, तो शुएब शाहीन कह रहे हैं सुलह नहीं हुई। जरा इस पर भी कमेंट करें। देखिए, अगर शुएब शाहीन कह रहे हैं सुलह नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन ये मेरी नज़र में तो एक सियासी मामला है ही नहीं। ये बुनियादी एक आप कह लीजिए शराफत का, इंसानी तर्ज अमल का मामला है। ये तो एक ऐसा मामला है कि इस पर FIR भी कटनी चाहिए थी या कटनी चाहिए। इसमें हद तक इज्जत का भी मामला है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बहुत ही एक लो लेवल की गुफ्तगू है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। जी देखिए कैसे वक्त बदल जाता है। यही PTA वाले थे जब किसी सहाफ़ियों को जिस तरह पढ़े थे तशद्दुद हुआ था तो पूछा गया जनाब के उन्होंने थप्पड़ मार दिया फलां को, ये कर दिया,
تو آگے سے ہنس کے کہتے تھے پی ٹی آئی کے مختلف لوگ کہ نہیں مختلف لوگ کہتے تھے یہ تھپڑ پر کون سی ایف آئی آر ہے. یاد ہے آپ کو؟ ایون ایک موقع پر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ تھپڑ پر کیا ایف آئی آر ہونی ہے جی. تو وہی بات آ گئی جی, آج وہ کہتے ہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے. عجیب وقت آ گیا جی. میں تو سمجھ نہیں آ رہی, اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا میں کیا سن رہا ہوں. میں کیا سن رہا ہوں, پہلے کیا سنتا رہا ہوں اور اب کیا سن رہا ہوں. یعنی ہر بات سے یو ٹرن. بہرحال جی میرے خیال مطابق تشدد نہیں ہونا چاہیے سیاست میں بھی. کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ فزیکل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے, نہ اخلاق نہ ہمارا اسلام. رہا سوال جو احتجاج کی تحریک چلانے کا, تو پہلے 3 مرتبہ شوق پورے کر چکے ہیں, 4تھی مرتبہ شوق پورا کر لیں. کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. وہ رانا صاحب بار بار کہتے ہیں, تو وہ بڑے ہنستے ہیں اس بات پر. اب تو اپنا رانا صاحب بیچ میں کچھ اور بھی بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں جی. اب تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا, وہ لوگوں نے اس پر لطیفے سنانے شروع کر دی ہیں کہ پی ٹی آئی کی احتجاج. اچھا, لطیفوں سے یاد آیا آپ کے دوست وہ لطیف صاحب کدھر ہے, جاوید لطیف صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے. آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں جی, آپ کے دوست کے کلاس فیلو کے بڑے بھائی ہیں. نہیں, میرے کلاس فیلو کے بڑے بھائی ہیں لیکن اچھا واپس آتے ہیں ناظرین. جو ہے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے چوہدری صاحب نے بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا ناظرین, پی ڈی ایم جب حکومت بنی تھی, پی ڈی ایم کی صدارت ان کے پاس موجود تھی اور ایک سے زیادہ ان کے بیانات تقاریر ہم نے سنی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنگل ہینڈڈلی, پھر انہوں نے کہا ہم نے سے وہ ہم پہ بھی چلے گئے, ہم نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے زور بازو سے گھر بھجوایا ہے. اور یہی سارے پی ڈی ایم والے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نون والے ان کے ساتھ تھے. وہ معاملہ سفر جو ہے طے ہوا, اس کے بعد الیکشنز ہو گئے. الیکشن ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب کے مختلف بیانات آتے رہے. میں اور حسن ایک پیج پہ تھے کہ مولانا صاحب ایونچولی ول گو ود دا گورنمنٹ. یہ پرانے دوست ہیں, زرداری صاحب سے ملاقات ہو گئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے. تو اب خبریں جس طرح آ رہی ہیں کہ وہ ایک بار پھر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کو لیڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. بڑا چھوٹا سا سوال ہے چوہدری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب جس انداز سے ان کی پالیٹکس, چھوڑیں پیچھے ہم جنم شرف کے زمانے میں نہیں جاتے, پچھلے 2-4 سال کا ذکر کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ارادے, منزلیں, مقاصد, آبجیکٹیوز پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے, مولانا صاحب کلی طور پر ان کا ساتھ دیں گے؟ چوہدری صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں اور ان کے والد مرحوم مفتی محمود, تو ان کے ساتھ بھی میری نیاز مندی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو فضل الرحمان سے نہ میری کوئی, میں ان کے لیے بلیف ہولڈ کرتا ہوں, نہ میں ان کے حق میں ہوں, نہ میں خلاف ہوں. تو ان کی اپنی سیاست ہے اور وہ جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو ان کے پاس تو پہلے ہی حمایت کوئی نہیں, یہ تو اپنی مطلب گھروں کو واپس جانا مشکل ہو جائے گا. تو لہذا اتنی ان کا چیلنج نہ دے. میرا اور خاور صاحب ایز اے پاکستانی, ایز اے پیٹریوٹ وچ یو آر آلسو, اور ہم پاکستان اور اس کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ یو نو اٹ, کوئی ایسی اس میں دو راہ ہے ہی نہیں. جتنی بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں ہمیں ادھر ادھر دھکیلنے کی, ان کو فائدہ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم نہیں مانتے, باقی جو کرنا ہے کرو. تو جو مولانا نے اپنے ایشوز کھڑے کیے ہیں ملک کے اور اس کی سلامتی اور کے پی کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, اپنے علاقے سے, تو ان کو ہمیں اور ان کو بیٹھ کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر اتنی گمبھیرتا ہے, اتنے مسائل ہیں, تو آپ اور وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کے ان کا کوئی سیاسی حل نکالیں. لوگوں کو یعنی ملک کے مخالف کیمپ میں دھکیلنا کون سی گئی عقل مندی کی صورتحال ہے. میں بہت ڈسٹربڈ ہوں, اس لیے میں نے بار بار کہا کہ مولانا نے جو کل قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے, میں اس کو سن کے پچھتا رہا ہوں کہ میری نیند جو ہے حرام ہو گئی ہے, کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا پاکستان میں ڈیولپمنٹس کو دیکھتے. تو ملک کو اور اس کے اداروں کو بچانے کے لیے آپ کو اور فضل الرحمان کو
اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور دوسرے جتنے بھی میٹر کرتے ہیں لوگ ان کو بیٹھنا پڑے گا اور جو ایشوز وہ فریم کر رہے ہیں ان کا تدارک کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کا، یعنی سبی یا تفتان سے لے کے گوادر سے لے کے گلگت تک اور خیبر سے لے کے لنڈی کوتل سے لے کے کراچی تک آخری بندے کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا اور میرا ہے. تو آئی ایم ڈسٹربڈ وریڈ اباؤٹ ہز ایلیگیشنز. پلیز ان کو بلائیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اتنا وہ کیوں دور باتیں کر رہے ہیں. اچھا دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو مقاصد ہیں وہ مولانا صاحب ان کو حاصل کرنے میں مدد دیں گے. باقی مولانا صاحب کا ایک تجزیہ ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر حکومت ہمارے سیکیورٹی کے ادارے وہ ظاہر ہے وہ ایک جو کے پی کے اندر معاملات ہیں بلوچستان کے کچھ ڈسٹربز ایریا وہ تو معاملات وہاں پہ کر رہے ہیں. ہاں اس کے اوپر ظاہر ہے جو صاحب کی صاحب ایک سجیشن ہے کہ ظاہر اگر وہ ایک بات کر رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ حالیہ دنوں کے اندر بھی وہ گپ شپ ہوتی رہتی ہے سارا کچھ. ابھی دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو فتنہ خوارج ہے جو ٹی ٹی پی ہے وہ ابھی اس وقت کافی کمزور ہو چکی ہے. اب تو وہ بیک فٹ پر آ چکے ہیں. ہماری جو فوج ہے اس نے زبردست طریقے سے اپنا جو ہے وہ کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں تو یہ پسپا ہو چکی ہیں. اب نو گو ایریا والا چکر نہیں ہے. مطلب کچھ کرمنلز ہیں جس جگہ پر رات کے وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن حالات پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکے ہیں. ایک بات. دوسری جو بات ہے بلوچستان کے حوالے سے تو وہاں پر بہت سی قوتیں ہیں جو کہ بین الاقوامی قوتیں وہاں پر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور اسرائیل اور ہندوستان ان کے پیچھے ہے. فنڈنگ بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے. یہ براس وغیرہ ہو گئے یہ چیزیں یہاں پر ایک چل رہی ہیں. وہاں پر ایک آن گوئنگ سچویشن ہے. اب وہاں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے لیکن انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے. وہاں پر بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. اب جہاں تک بات آ گئی سیاسی معاملہ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے ایک اپنا وہ ایجنڈا جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ میرا جو ہے وہ سیاسی ایجنڈا ہے یہ میرا سفر ہے. اس پہ اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. میری کشتی میں سوار ہونا ہے تو ہو جاؤ ورنہ وہ راستہ جا رہا ہے. کیونکہ مولانا کو کوئی محتاجی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کو محتاجی ہے مولانا کی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے مولانا سے متعلق جیسے الفاظ ادا کرتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران اور ایون کارکنان آج دیکھیں گرگٹ کس طرح رنگ بدلتا ہے. آج کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے خود سنا ہے جو مولانا سے متعلق جو ہے غلط باتیں کرتے ہیں آج کہتے ہیں وہ عالم دین ہے. الحمدللہ ہمیں تو اس دن بھی پتا تھا کہ مولانا عالم دین ہے. مجھے آج بھی پتا ہے کہ مولانا عالم دین ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا عالم دین ہے. تو باتیں جس طرح یہ کرتے رہے آج انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ان کے منہ سے وہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. مولانا صاحب نے یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے. پچھلے دنوں خود بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے کچھ تحفظات تھے تو ہم بڑی قربتیں بڑھ رہی ہیں. بڑا نہیں ویسے ناظرین پالیٹکس کے اندر ویک از اے لانگ ٹائم. مطلب پالیٹکس کے اندر جو ہے نا چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست یو نیور نو. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات آپ جس انداز سے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان فیور آف رشین پریزیڈنٹ پوٹن وہ ایک نیا ہنگامہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پر پورا جو یورپ ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے. ہم اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ تو سائڈ ہی پوٹن کی لے رہا ہے. تو وہ آج کل ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جرمنی کے اندر موجود ہے. وہاں پہ کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں. اینی ویز وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. بریک دے جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے گورنر کی جو خواہش ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ہمارے جو بلاول صاحب ہیں وہ بڑی جلدی پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ملک کے پرائم منسٹر اگلے 1 سے 4 سال کے دوران بن رہے ہیں یا بن سکتے ہیں؟ یہ بیان ہے گورنر صاحب کا. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ناظرین لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اکانومی کا جو ہے وہ ہم تجزیہ کر لیں گے. اکانومی کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اخبارات آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک اس وقت ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے جنگ اخبار کی قرضے نہیں سرمایہ کاری ترجیح. پاکستان میں عالمی بینک کی 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری خوش آئندہ. معاشی پالیسیوں پر اعتماد کے لیے شکر گزار ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. عالمی بینک کی 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے ترقی کا نیا باب کھلے گا. شہباز شریف صاحب. اس کے بعد ایکسپریس اگر خبر دیکھیں
یہی ہے انسداد کرپشن جو ہے نجکاری کے لیے ورلڈ بینک تعاون کرے وزیر اعظم صاحب نے. اس کے بعد دا نیشن کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں جو کی فگر ہے وہ 40 ارب ڈالر ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ 40 ارب ڈالر ہے, کتنے اس کی ٹائم لائن کیا ہے, کس طرح انویسٹمنٹ ہوگی, کن ایریاز کے اندر جو ہے یہ 40 ارب جو ہے اس کی سرمایہ کاری ہوگی. شعیب تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتا دی کہ یہ کتنے عرصے میں پیسے پاکستان کے اندر یہ خرچ ہوں گے, لگیں گے, ساری سرمایہ کاری ہوگی, اور جو کی ایریاز وہ کون سے ہیں جس کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. یہ جو ہمارا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے یہ 25 سے لے کے 35 تک کا ہے, اور اس میں جو ہے وہ انیشیل اماؤنٹ $20 بلین کی ہے. 25 سے 35 سال جی, اوکے, 10 سال تقریباً اس میں لگیں گے. اوکے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ $20 بلین کی ہماری انیشیل انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں, اپنے پروجیکٹس کو ٹائملی مکمل کرتے ہیں, تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ پورٹفولیو جو ہے $40 بلین تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے 6 مین گولز ہیں جس میں چائلڈ اسٹنٹنگ ہے, پاورٹی سے متعلق ہے, جو ہماری ریفارمز ہیں وہ ہیں, انرجی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ہے. کیونکہ یہ اور اسی لیے جو حکومت نے اڑان پاکستان کو ڈیلے کر کے جو ہے لانچ کیا ہے وہ اسی ٹارگٹس کو میچ کرتے ہوئے, تاکہ وہ جو ٹارگٹس جو ورلڈ بینک سے آ رہے ہوں گے اسی پروگرام میں, اس کے ساتھ ساتھ اڑان پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں اور جو اس کے اہداف ہیں وہ میچ کر رہے ہوں گے, جس میں چائلڈ اسٹنٹنگ سے متعلق ہے, جو سیلاب کی متاثرہ علاقے ہیں ان کی تعمیر نو سے متعلق ہے. تقریباً $1.5 ارب جو ہے سندھ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں ملنا ہے, اور ان کے پروجیکٹس بھی پائپ لائن کے اندر ہیں جو کہ فوری طور پر جو ہے ان کے لیے فنڈنگ ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہماری بلوچستان کے اندر ہونی ہے, اور ایک 22 اضلاع ہے بلوچستان کے جن کو پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع قرار دیا گیا ہے, ان میں جو ہے وہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے خوشحالی, سڑکوں کے جال بچھائے جانے, جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ, اور صحت عامہ کے پروجیکٹس بھی شامل ہوں گے, جس میں فوڈ اور نیوٹریشن کے پروجیکٹ بھی شامل ہوں گے. پھر کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق جو ہماری ابھی گرین انیشیٹو پاکستان میں لانچ ہوا ہے اس کو بھی اسی سے جو ہے وہ ملایا جائے گا, اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے گا, جو گرین گیس سے متعلق ہمارے ایشوز ہیں ان کو کیسے جو ہے ہم بہتر کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ مطلب پروجیکٹس اتنے ہوں گے کہ اگر ہم ٹائملی کریں تو یہ پروجیکٹس ہمیشہ. اچھا, ایک بڑا ایشو رہا ہے تھوڑا بہت, ہم نے اکانومی کو دیکھا پاکستان کے اندر کہ پیسہ آتا ہے لیکن جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, وہ اس کے اندر ہم مار کھاتے ہیں. سو وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جو فائدے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر نہیں پاتے. ماضی کے اندر کچھ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر آپ کو پتہ آڈٹ وغیرہ ہوا, تو موجودہ حکومت دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کافی زیادہ کنسرن ہے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آپ جو ہے ہیومن ریسورس لیں, پیسہ آئے تو پیسہ وہ کہتے ہیں یو پٹ دا منی ویئر دا ماؤتھ از, تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو. اس پہ جو ہے کچھ اور کیا کچھ کر رہی ہے حکومت, یا کیا ہو رہا ہے؟ 2014 سے 2024 تک یہ ہماری ایس او ایز کا جو لاسز ہیں وہ 6 ٹریلین روپیز ہیں. اس میں 2 بڑے ڈیم بن سکتے ہیں, ہماری ML1 بن سکتی ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ لاسز میں گئی ہے. تو یہ کب تک ہم بیئر کریں گے, پاکستانی قوم کب تک بیئر کرے گی؟ جو اس نقصانات کے ذمہ دار ہیں وہ کب تک انہی پوزیشنز پہ رہیں گے, ان کے بچے کب تک ان پوزیشنز پہ رہیں گے؟ اسی لیے ایس او ایز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اب ایک پلان بنایا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 50 کے قریب نجکاری کے اہداف حاصل کرنے ہیں. لیکن پہلے ہی مرحلے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن سے متعلق تھا, پھر ابھی IESCO, فیسکو اور گیپکو کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے. تو ابھی سے جو ہے اس بات کا امکان ہے, خدشہ ہے کہ پھر مظاہرے پھوٹ پڑیں گے. کل IESCO میں احتجاج ہونے جا رہا ہے. تو وہ امپلیمنٹیشن کے اندر جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 7 سے 8 لاکھ جو پاکستانی سرکاری ملازمین ہیں, لگتا ہے یہ ملک انہی کے لیے ہے جو ہر آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ آئے تھے محمد ظاہر صاحب, وہ کہہ رہے کہ 2014-15 میں PIA کو ہم نے فائنل لگا رہے پرائیویٹائز کرنے کا. اس ٹائم PTI دوسری سائڈ پہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم مظاہرے کریں گے. سو پولیٹیکل پریشر کو حکومت وہ لینے سے گھبراتی ہے اور وہ پھر سارا بھاگ جاتے ہیں. اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی, ہمیشہ کہا ہے جی اس مرتبہ ہونے جا رہی ہے اور پھر نہیں ہوتی. کئی دفعہ سنا. یہ تو مطلب یقین کریں کہ دہائیاں گزر چکی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے, نجکاری ہونی ہے, 6 یونٹس سے ہم نے جان چھڑانی ہے, جو حکومت کے اوپر برڈن ہے, سفید ہادی ہے, لفاظی سنتے رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ہوا کچھ نہیں ہے. اب الٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کے اندر اور بھرتیاں کر کے چلے جاتے ہیں, کاسٹ ایون بڑھ جاتی ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بات کریں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ماضی میں بہت سی اس طرح آتی ہیں, کبھی جائکا آیا, کبھی USAID آیا, فلاں آئے. وہ بیسیکلی ان کے اپنے ہی لوگ آتے ہیں, اپنے ہی کانٹریکٹرز ہیں, وہ اپنی پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ان کا, ان کے ساتھ جو انلیسٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو مسلینس ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ زیادہ جو ایڈ آئی ہوتی ہے زیادہ تو ان کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے. جو لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں, جن کانٹریکٹرز ہیں, ان کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں وہ پیسے. اچھا, اب
جو یہ جو $40 بلین کی بیسیکلی سرمایہ کاری ہونی ہے، دیکھیں یہ ڈاکٹر توقیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے سیکرٹری پرائم منسٹر تھے، یہ وہی ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں جنہوں نے NCOC بنایا تھا کووڈ کے دوران. ہیز اے ڈوئر، یہ بڑا برین ہے، اور ابھی یہ ورلڈ بینک میں تھے، کابینہ میں سنا حصہ بننے جا رہے ہیں موسٹ لائکلی، لیکن ابھی تو وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہے نا، ابھی بھی اس وقت بھی وہ ورلڈ بینک کے ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود ہے، اور 19 تاریخ کو آئی بلیو کہ وہ ڈیلیگیشن واپس جا رہا ہے. تو کیبنٹ بھی اس کے بعد اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی تھی. تو یہ 40 بلین کے لیے انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا ہے، تو ان کا یہ کریڈٹ بنتا ہے. ہی از اے ڈوئر، اور بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. اور وہ دیکھیں پاکستان کی اس سے زیادہ سروس بڑی کیا ہو سکی ہے ورلڈ بینک سے ہوتے ہوئے. پھر آپ چودھری غلام حسین صاحب، سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیں شعیب نظامی صاحب سے، لیکن اگر ہم دیکھیں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے کہ اگر یہ جو سرمایہ کاری ورلڈ بینک آپ کو دے رہا ہے، اگر اچھے طریقے سے آن گراؤنڈ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں، سو یو کین برنگ اے سی چینج آپ اپنے سارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر، خاص طور پر وہ علاقے جو انڈر ڈیولپ ہیں، جس طرح چائلڈ اسٹینڈنگ کا گروتھ کا معاملہ ہے، اسکول ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ہیلتھ ایجوکیشن کا معاملہ ہے. چوہدری صاحب، ایک نظامی صاحب جو ہے نا، ان کی تو اکانومی کی نبض پر ہاتھ ہے، فائنینشیل سیکٹر کی، اور سارے ایشوز جو انوالوڈ ہیں. مجھے تو نہ آپ کوئی رہنمائی کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، وہ کوئی ہو. میں جب یہاں سے دفتر سے نکل کے منڈیوں سے، مارکیٹ سے، لوگوں سے ملتا ملاتا ادھر ادھر جاتا آتا ہوں، تو لوگوں کے چہرے پر رونق، ان کو خوشی اور خوشحالی کا کوئی ان کی طرف بھی رخ ہو تو میں خوش ہو جاؤں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. میرے پاس فیصل آباد کی رپورٹ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں یعنی 2 ہی سیکٹر ہیں آپ کے پاس، ایگریکلچر ہے اور دوسرا انڈسٹریل ہے. تو مجھے نظامی صاحب بتا دیں کہ دونوں میں کس شعبے میں کوئی پروڈکشن بڑھ رہی ہے، تاکہ میں بھی کوئی خوش ہو جاؤں آپ کی آپٹیمزم سے. مطلب یہ انڈسٹریل گروتھ کا ایک ایشو ہے، ظاہر وہ ایسا جب تک پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹیبل جو آئٹمز ہیں وہ نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے آج بھی وزیر خزانہ نے آج جو سعودی عرب میں انٹرویو دیا اس میں یہ کہا ہے کہ نیکسٹ 3 to 5 ایئرس اس کو ڈبل کر کے $30 بلین سے $60 بلین پر کرنا ہے. اس میں ریجنل ٹریڈ بھی شامل ہوگی. ساتھ ساتھ جو ہے ابھی 3 ہمارے مانیٹری پالیسی کے اجلاس ہونے، ایک 10 مارچ کو، ایک 5 اپریل کو، 5 مئی کو، اور ایک 16 جون کو. اس میں 3 سے 4% شرح سود کم ہوگا، اس بات کا امکان ہے، جو کہ اس وقت نمبر آ رہے ہیں. تو جیسے یہ سنگل ڈجٹ پر آ جائے گا تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو SME سیکٹر ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے وہ دستیاب ہوں گے، جس میں مختلف چیزیں بن رہی ہوں گی اور دستکاریاں بھی شامل ہوں گی. یہ بھی وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں. پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ورلڈ بینک کے پروگرام کے اندر بھی ہے کہ ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے اپنی اکانومی کو. جیسے ہی ہم ڈیجیٹلائز کرنے جائیں گے، جہاں ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہوگا، اتنا ہی آپ کو بہتر جو ہے وہ مواقع مل سکیں گے تمام کے تمام اداروں میں اصلاحات کرنے سے. بالکل صحیح، بہت زیادہ کم ہونے کی ضرورت ہے اور ہو بھی رہے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے گورنر پنجاب کی خواہش بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. ویلکم بیک. گورنر پنجاب صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے کیا فرمایا، سنیے. ہمارا بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس شہیدوں کے وارث کو بلاول بھٹو کو انشاءاللہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنانا ہے. اور وہ سیٹ، وہ پرائم منسٹر کی سیٹ جو شہیدوں کی سیٹ ہے، اس سیٹ پہ ان کا انشاءاللہ شہیدوں کے وارث کو بٹھانا ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ قائرہ صاحب، گجرات سے ان کا تعلق ہے، فارمر انفارمیشن منسٹر، وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں وے فارورڈ بتا رہے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ ملک کے وزیر خارجہ بنے، اور اس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ صرف ملک میں منوایا بلکہ عالم میں منوایا ہے. اور انشاءاللہ جلد وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے عرصے میں، لیکن انشاءاللہ اگلے انتخاب کے اندر انتخاب ہوگا، ہم انتخاب جیتیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم بنیں. چودھری غلام حسین صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کافی ظاہر ہے جس انداز سے وہ صوبہ چلا رہی ہیں، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی انوگریشن کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے بیان سنا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں
اگر دونوں کا مقابلہ ہوگا، ظاہر آئندہ انہی کے درمیان ہونا ہے، تو what do you think کیا ہوگا، کس کا زیادہ چانس ہے، مریم نواز شریف صاحبہ یا؟ تو آپ دیکھیں نا، جی پلیز. بلاول بھٹو زرداری کا ایک تو پلس ہے کہ ان کی تھرو آؤٹ دی کنٹری یعنی سپورٹ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایک بات ہے، اور ایک سالڈ سپورٹ ہے، ایک پورا صوبہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ چل رہا ہے. وجوہات جو ہے اس میں ڈسکشن کرنے کا اس پروگرام میں نہیں ہے. اور اگر گورنر سردار سلیم حیدر جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے 86,000 ووٹ لے کے بھی ہارے تھے، لیکن 86,000 ووٹ اٹک کے علاقے سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ملنا ان کی اپنی کارکردگی بھی ہے. اور میں نے ان کو ایک نفیس انسان اور سیاستدان پایا. یہ ان کی بلاول کے لیے خواہش جو ہے وہ تو 1 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. آج ہی پیپلز پارٹی